अज़ीज़ तालबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 12वीं जमात की किताब सरमाया उर्दू का सबक नंबर 12 मौलवी नज़ीर अहमद के सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह करवाऊँगी। पार्ट 1 में हमने सफ़ा नंबर 77 और 78 के पैराग्राफ की रीडिंग की थी और सियाक़ो सबाक़ के हवाले से मैंने आपको तशरीह करना भी बताई थी। ये सबक मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी जो है, शाहिद अहमद दहलवी ने इसको लिखा है। शाहिद अहमद दहलवी मुसन्निफ़ का तारुफ़ पिछले लेक्चर में मैंने आपको मुख्तसरन करवाया था। शाहिद अहमद दहलवी जो है वो मौलवी नज़ीर अहमद दहलवी के पोते भी थे और एक जो है वो आला दर्जे के मुसन्निफ़ भी। मुख्तसरन थोड़ा सा बता के आगे लेक्चर शुरू करते हैं। इस सबक में शाहिद अहमद दहलवी ने अपने दादा मौलवी नज़ीर अहमद, जिनका उर्दू अदब में एक बहुत बड़ा नाम था, ख़ुसूसन उर्दू नावल के एतबार से, इनके बारे में एक खाका खींचा है और ये इनकी किताब गुंजीना गोहर में शामिल है। खाका ऐसी सिनफ़ अदब को कहते हैं जिसमें किसी शख्सियत के तमाम पहलू का अहाता करना तो मुश्किल होता है, लेकिन उसकी शख्सियत के चीदा चीदा खसूसियात का ज़िक्र किया जाता है। तो इस सबक में भी शाहिद अहमद दहलवी ने मौलवी नज़ीर अहमद की शख्सियत की अहम जो वो बातों को सामने लाया है। इसमें वो ज़िक्र भी करते हैं कि उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद को जब देखा तो उस वक्त ग़ालिबन वो 5 साल के थे और ये आखिरी बार उन्होंने पहली और आखिरी बार जो देखा था। फिर आगे चल के मौलवी नज़ीर अहमद की जो वो शख्सियत की खसूसियत को बयान करते हैं कि वो रासतबाज थे, सच्ची बात कहने से घबराते नहीं थे और हमेशा जो वो सच बोलते थे। इस वजह से तमाम लोग जो उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। हैदराबाद में बड़े बड़े ओहदों पर मामूर होने के बावजूद किसी को खुश न कर सके, क्योंकि ज़माना साजी उनके अंदर नहीं थी। इन्हें ग़ीर जंग का ख़िताब दिया गया मगर उन्होंने कबूल ना किया। फिर आगे जो है वो ज़िक्र आता है उनकी जो वो गैरतमंदी और ख़ुददारी का, कि ससुराल वाले जो थे वो ख़ासे खुशहाल थे मगर उन्होंने ये गवारा ना किया कि ससुराल वालों के टुकड़ों पर पड़े रहें और अपनी हैसियत के मुताबिक जो वो गुजारा किया। अगले सफ़े पे उन्होंने बचपन में जिन मुश्किलात का सामना किया उनका जो ज़िक्र है। जिस मदरसे में वो ज़ेर तालीम थे वहाँ पर मस्जिद के फ़र्श पर कोनियाँ टिकाए पड़ा करते थे, जिसकी वजह से उनके ज़ख्म पड़ गए, फिर गड्ढे पड़ गए, तो ऐसे लगता था जैसे उनकी कोनियों पे मैल जमा हुआ है। दर हकीकत कहानी कुछ और थी। आज हम पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 78 78 से आखिरी पैराग्राफ। दिल्ली कॉलेज से फ़ारिकुल तहसील होने के बाद इन्हें कोई सरकारी मुलाजमत नहीं मिली तो सख्त बरहम हुए, नाराज़ हुए। प्रिंसिपल से जाकर एक दिन बोले, मुझे सरकारी मुलाजमत अगर नहीं की गई तो उपलों की डंडी खोलूँगा और इस पर दिल्ली कॉलेज की सनत लगा दूँगा। मगर इसकी नौबत नहीं आई और उन्हें मुलाजमत मिल गई। दिल्ली कॉलेज जो है वो उस वक्त के अच्छे कॉलेजों में इसका शुमार होता था। जब वहाँ से तालीम हासिल कर ली और उनको जब वो नौकरी ना मिली तो काफ़ी परेशान हुए और कहने लगे कि मुझे जो है वो अगर नौकरी जो वो ना मिली तो मैं उपलों की डंडी यानी कि उपलों का टाल इस तरह जब वो खोलूँगा और बैठ जाऊँगा। लेकिन इसकी नौबत ना आई और उनको जल्दी नौकरी जो वो मिल गई। मौलवी अनायतुल्लाह जो कि इनके दोस्त थे और सर सैयद के भी दोस्त थे, एक वाक़ये का ज़िक्र करते हुए जब वो कहते हैं, मौलवी अनायतुल्लाह फरमाते हैं कि जब हम लाहौर से दिल्ली वापस आ रहे थे तो एक ही डिब्बे में सवार थे, यानी कि ट्रेन के डिब्बे में। सर सैयद अहमद ने किसी बात के सिलसिले में कहा, मौलवी साहब मैं इस लायक भी नहीं कि आपके जूते के तस्मे बांधूं। मौलवी नज़ीर अहमद खड़े हुए और ताज़ीमन यानी कि एहतरामन 3 अदाब बजा लाए। सर सैयद अहमद ख़ान उम्र में मौलवी नज़ीर अहमद से 20-22 साल बड़े थे और अवाम के अलावा अंग्रेज़ी अहकाम में भी बहुत मोअज़्ज़ज़ थे, मोहतरम थे। यानी मौलवी नज़ीर अहमद भी इनकी बड़ी इज़्ज़त करते थे और दामे दामे कदमे रखने यानी कि जिस हद तक हो सकता था उनसे उनकी मदद करते। एक दफ़ा अलीगढ़ कॉलेज में एक हिंदू मुहासिब हिसाब लेने वाला ने लाखों रुपए का गबन किया, धोखा किया, फ्रॉड किया और कॉलेज जारी रखना महाल हो गया, मुश्किल हो गया। इस खबर को सुनकर मौलवी नज़ीर अहमद दिल्ली से अलीगढ़ पहुँचे। हर तरह की डारस बंधाई, हिम्मत बंधाई। बोले, अगर रुपए की ज़रूरत हो तो ये रुपया इस वक्त मौजूद है, ले लो और भी दूंगा,
اور اگر کسی خدمت کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں۔ سر سید اس خلوص سے بے حد متاثر ہوئے۔ اب اس پیراگراف میں مولوی نذیر احمد اور سر سید احمد کے ایک تو تعلق کو سامنے لایا گیا ہے، دوسرا جو عزت ان کے دل میں سر سید احمد کے لیے تھی، ان کے کام کے لیے تھی، وہ بھی سامنے آتی ہے۔ سر سید احمد خان جو ہے وہ مولوی نذیر احمد سے 20-22 سال بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود سر سید کے دل میں مولوی نذیر کے لیے بڑی عزت تھی، کیونکہ سر سید جو تھے وہ ان کی راست بازی اور ان کی خودداری کو پہچان گئے تھے۔ عزیز طالبات، یہ سر سید احمد خان وہی ہیں جو کہ تحریک علی گڑھ کے روح رواں تھے۔ انہوں نے علی گڑھ اسکول بنایا، پھر علی گڑھ جو وہ کالج، اور بعد میں ان کی زندگی کے بعد اس کو یونیورسٹی کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں جو چندہ جمع کیا جاتا تھا، اس میں جہاں سر سید کے دوسرے ساتھی ان کے ساتھ ساتھ تھے، وہاں پر مولوی نذیر احمد بھی جو ہے وہ ان کے ہمراہ رہے اور جس قدر ان سے ہو سکا ان کے لیے چندہ جمع کرتے تھے۔ اب سر سید جو تھے وہ انگریزی حکام بھی سر سید کی جو بہت قدر کرتے تھے۔ نذیر احمد کی سر سید سے بڑی پرانی دوستی تھی۔ ان کے روپے پیسے کے ذریعے انہوں نے جدوجہد کی، تقریر و تحریر کی کے ذریعے بھی ہر طرح کی جو وہ مدد کی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ علی گڑھ کالج میں ایک ہندو اہلکار نے حساب کتاب میں کوئی فراڈ کر لیا، جس کی وجہ سے کالج کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے اور کالج کو جاری رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ جب مولوی نذیر احمد کو یہ خبر ملی تو فوراً وہ دہلی سے علی گڑھ کالج پہنچ گئے اور سر سید کو تسلی دی، ان کو حوصلہ دیا، بھرپور تعاون اور مدد کی یقین دہانی کرائی۔ کہنے لگے کہ اگر تمہیں رقم کی ضرورت ہے تو روپیہ حاضر ہے، اور بھی خدمت میں حاضر کر دوں گا، اس کے علاوہ جو بھی چاہیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر طرح سے میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں۔ سر سید ان سے بہت متاثر ہوئے، کیونکہ وہ دل و جان سے ان کی وہ عزت کرتے ہیں۔ جیسے کسی دانا کا قول ہے کہ حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کی طرف اس وقت آتا ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد علی گڑھ کے لیے چندہ اگانے کے سلسلے میں بہت کارآمد آدمی تھے، اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا سر سید انہیں اپنے دوروں میں ساتھ رکھتے اور ان سے تقریریں کراتے۔ نذیر احمد کی قوت تقریر کے متعلق کہا جاتا تھا کہ انگلستان کا مشہور مقرر برق بھی ان سے زیادہ مؤثر تقریر نہیں کر سکتا۔ اب بھی اگلے وقتوں کے لوگ جنہوں نے مولوی صاحب کے لیکچر سنے ہیں کہتے ہیں یا تو ہم نے ڈپٹی صاحب کو دیکھا ہے یا اب آخر میں یعنی کہ آخر میں بہادر یار جنگ محروم کو دیکھا کہ سامعین پر یعنی کہ سننے والوں پر جادو سا کر دیتے اور جو کام ان سے چاہتے لے لیتے، جب چاہا انہیں ہنسا دیا یعنی کہ سامعین کو، اور جب چاہا ان کی جیبیں خالی کرا لیں اور عورتوں کے زیور تک اتروا لیا کرتے تھے۔ تو اس میں بھی مولوی نذیر احمد کی ایک اور خصوصیت کا جو ذکر ہے، یعنی کہ ان کو بات کرنے پر بڑا عبور جو وہ حاصل تھا۔ اب اس پیراگراف میں وہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے ذکر آیا کہ سر سید کی جو تحریک کے سلسلے میں اور جب وہ تحریک علی گڑھ کے سلسلے میں، کالج کے سلسلے میں انہوں نے بہت ان کی جو وہ مدد کی، اور مولوی نذیر احمد جو تھے وہ اعلیٰ پائی کے مقرر تھے، بہت اچھا بولتے تھے اور اپنی اس خوبی کی وجہ سے علی گڑھ کالج کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے بڑے کارآمد اور مفید آدمی تھے۔ سر سید جہاں جاتے ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اپنے دوروں میں اور سے تقریریں کرواتے تھے، اور وہ اتنی اچھی تقریر کرتے تھے کہ جو سننے والے ہوتے تھے وہ متاثر بھی ہوتے تھے اور چندہ دینے میں بھی پیش ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مولوی صاحب کو تقریر کرنے کی خوبی عطا کی تھی۔ تقریر کرنا بھی فن ہے اور اس فن میں مولوی نذیر احمد خوب وہ ماہر تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انگلستان کے جو مشہور مقرر اور سیاست دان برق جو ہے خاصی شہرت کے حامل تھے تقریر کرنے میں، جبکہ مولوی صاحب برق سے بھی زیادہ مؤثر تقریر کرتے تھے۔ پرانے وقتوں کے لوگ جنہوں نے ڈپٹی نذیر احمد کی تقریریں سنی ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے ڈپٹی نذیر احمد کو دیکھا، یا اب اخیر میں مسلم لیگ کے رہنما تھے بہادر یار جنگ محروم، اس کو دیکھا کہ سننے والوں پر جادو سا کر دیتے تھے، جو کام چاہتے ان سے لے لیتے تھے، لوگوں کی جیبیں خالی کرا دیتے تھے، ان کو غمگین کر کے رلا دیتے تھے، ہنسا بھی دیتے تھے اور عورتوں کے زیور تک اتروا لیتے تھے۔ یعنی کہ ان کی ایک اس خصوصیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کتنے خوبصورت انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت وہ بولتے بھی تھے۔ آخری پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد عربی میں غیر معمولی استعداد رکھتے تھے، استعداد یعنی کہ اہلیت رکھتے تھے۔ کئی سال سے لوگوں کا ان پر تقاضا تھا کہ قرآن مجید کا وہ ترجمہ کریں، اور ان کو بار بار کہا بھی جاتا تھا
مگر وہ پس و پیش کرتے ہچکچاتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو خدمت دین میں اپنی ساری عمر صرف کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ لوگ جو کہ عالم فاضل ہیں، جن کو عربی پر عبور حاصل ہے، یا جو بہت نیک ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن جب وہ پینشن لے کر دہلی آ گئے تو پھر انہوں نے اس کا ترجمہ جو شروع کیا، پہلے کچھ قرآنی آیت کا ترجمہ کروایا۔ اس سے ان کو اندازہ ہو گیا یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے جتنی کی تربیت میں ہچکچاہٹ تھی، یعنی کہ جتنا وہ گھبرا رہے تھے ایسی کوئی بات نہیں۔ تو انہوں نے ہمت کر کے لکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ کئی مولویوں اور عالموں سے مشورے سے انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا، ایک ایک لفظ پر رد و قدا کی، بحث کی، اور بالآخر ایک رائے ہو کر ترجمہ لکھ لیا جاتا۔ ترجمہ مکمل ہونے کے بعد بھی ایک نابینا جید عالم، یعنی کہ ایسا عالم جو کہ نابینا تھا لیکن بہت ماہر تھا، اس کو سنایا جاتا، اگر کوئی غلطیاں ہوں تاکہ اس پر نظر ثانی کی جائے، رد و بدل کرنی ہوتی وہ کرتے تھے، کاپیوں کی تصحیح کرتے تھے، پروف ریڈنگ دیکھتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کام چاہے وہ ایمانداری ہے سے کرنا چاہیے، یہ امانت ہے ان کے ذمہ۔ تو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ لکھ لیتے تھے، طبیعت میں ہچکچاہٹ اس وقت موجود تھی، اس لیے مولویوں سے، عالموں سے مشورہ کرتے تھے، اپنی چاہے وہ تصحیح کرواتے تھے، پروف کرواتے تھے، اور اس کے بعد جب پوری طرح ترمیم ہو جاتی، پروف ریڈنگ ہو جاتی، تصحیح ہو جاتی، اطمینان ہو جاتا، تو پھر اس کو شائع کرتے تھے، ورنہ نہیں۔ اس میں 2.5 سال لگ گئے، یعنی کہ انہوں نے یہ کام چاہے وہ ترجمے کا 2.5 سال کی مدت میں پورا کیا، مگر ترجمہ بھی ایسا شستہ رفتہ اور بامحاورہ، یعنی کہ ایسا خوبصورت صاف کیا کہ پچھلے 50 برس میں کوئی اور ترجمہ اس سے بہتر شائع نہ ہو سکا۔ خود مولوی صاحب کو اپنی تمام کتابوں میں ترجمۃ القرآن ہی پسند تھا، جس قرآن کا جو ترجمہ انہوں نے جو کیا قرآن کا، ان کو پسند تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں نے اور سب کتابیں دوسروں کے لیے لکھی ہیں، یعنی کچھ کتابیں ان کی اصلاحی تھی، معاشرے کی اصلاح کے لیے لکھی، ناول معاشرے کے لیے اصلاح کے لیے، لوگوں کے لیے جو لکھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ ترجمہ اپنے لیے کیا ہے کہ یہی میرا توشہ آخرت ہے، یعنی کہ آخرت کا سما ہے۔ تو اس میں بھی مولوی نذیر احمد کی چاہے وہ ایک اور خوبی کا ذکر کیا گیا ہے، چونکہ وہ چاہے وہ عربی میں استطاعت رکھتے تھے، مولوی تھے، قرآن پاک پڑھنے کا بھی شوق تھا ان کو، تو لوگوں کی فرمائش تھی کہ قرآن پاک کا چاہے وہ ترجمہ جو کیا جائے، لیکن وہ گھبراتے تھے اور کہتے تھے یہ بہت بڑا کام ہے، کوئی آسان کام نہیں، اور اس کے لیے بڑی چاہے وہ محنت درکار ہے۔ لیکن جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو پھر ان کو مزہ آنے لگا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے خالص میں نے اپنے لیے لکھا ہے، تاکہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ میرے لیے یہ توشہ لے کر جو میں یہاں پر آیا ہوں۔ یہ تو تھا سیاق و سباق کے حوالے سے، جب اگر پیراگراف کی تشریح ہے تو آپ نے کرنا ہے۔ مختصراً میں آپ کو خلاصے کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں۔ خلاصے کا جو سوال ہے وہ 10 نمبر کا ہے، اس میں 1 نمبر مصنف کے نام کا ہوتا ہے اور 9 نمبر جو ہے وہ خلاصے کا ہوتا ہے۔ اب عزیز طالبات، خلاصہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ خلاصہ جو ہے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ کم از کم 2.5 سے 3 صفحات یا 2 سے 2.5 صفحات پر ہونا چاہیے، اور اس خلاصے میں آپ نے جو وہ اہم نکات جو کتاب سے ہیں وہ لینے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ طویل جو خلاصہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، مختصر بھی نہیں۔ ایک سبق کا خلاصہ جو ہے میں آپ کو مولوی نذیر احمد کا تھوڑا سمجھا دیتی ہوں تاکہ آگے چل کے آپ کو آسانی ہو۔ آپ یہ خلاصہ کچھ اس طرح شروع کر سکتے ہیں کہ میں نے مولوی نذیر احمد کو 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم 3 بہن بھائی ابا کے ساتھ حیدرآباد سے دلی آئے، اور ایک کمرہ نما دلان میں ہم اپنے ابا کے ساتھ داخل ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں جو وہ لیٹے ہوئے تھے، ان کی سفید داڑھی مجھے یاد ہے۔ ابا جان ان سے لپٹ کر رونے لگے، ہم نے بھی دادا ابو کو سلام کیا، انہوں نے ایک ایک اشرفی ہم سب کو دی، اور ہم کمرے سے باہر آ کر کھیلنے لگے۔ اس کے بعد دوبارہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ یعنی کہ آپ نے ہر پیراگراف میں سے 2 3 4 لائنیں جو وہ لے لینی ہیں۔ اب اگلے پیراگراف میں مولوی نذیر احمد کو زمانہ سازی نہیں آتی تھی، سچی بات کہنے میں انہیں ذرا بے باک نہ تھا۔ انہوں نے اپنے لیے غیور جنگ کا خطاب قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر نواب افتخار علی کا ذکر آ جائے گا کہ اس کے بڑے سرفراز علی بیمار تھے، بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کیا لیکن افاقہ نہ ہوا۔ ایک دن ڈپٹی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ترجمہ القرآن چھپوا دو، اچھے ہو جاؤ گے۔ نواب صاحب نے میرے ابا جان کو خط دے کر اجازت طلب کی، ترجمہ چھپ کر منظر عام پر آ گیا تو اللہ کی شان سے بالکل نواب صاحب ٹھیک ہو گئے۔ کوئی 20 سال بعد بھی ان سے ملاقات ہوئی تو نواب صاحب کی عمر جو وہ 70 سال سے زائد ہو چکی تھی اور وہ ٹھیک تھے۔ پھر آگے جو وہ مولوی صاحب کے مصائب کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ جس مسجد میں ٹھہرتے تھے اس کا ملا جو وہ بڑا سخت مزاج تھا، سردیوں کے دنوں میں بھی جو وہ ٹاٹ کی صف میں لپٹ جاتے تھے، صبح جو ان کو اٹھا دیا جاتا تھا، مختلف گھروں سے پانی روٹی لاتے تھے، ڈپٹی صاحب بھی جاتے تھے
اور گھروں میں سے ایک گھر مولوی عبد القادر کا بھی تھا، اور اس کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی جو کہ مولوی صاحب کو بڑا تنگ کرتی تھی، اور بعد میں یہی لڑکی جو ہے وہ مولا صاحب کی بیوی بنی۔ پھر آگے ان کی ایک اور خصوصیت کا ذکر کر دیجیے گا کہ مولوی نذیر احمد بڑے غیور آدمی تھے، سسرال والے بہت خوشحال تھے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ رہنا جو وہ گوارا جو وہ نہ کیا، اور اپنی حیثیت کے مطابق جو وہ گزارا کیا۔ سر سید اور مولوی نذیر احمد کی دوستی کا ذکر آ جائے گا کہ سر سید جو وہ عمر بھر ڈپٹی صاحب سے جب وہ ان کی عزت کرتے رہے، اگرچہ وہ اس سے 20 سال بڑے تھے۔ پھر ایک دفعہ علی گڑھ کالج میں ایک ہندو نے جب وہ کوئی گبن کیا تو مولوی صاحب جو سر سید احمد کے پاس آ گئے اور ان سے کہا کہ روپیہ پیسہ بھی حاضر ہے اور ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے جب وہ تیار ہوں۔ پھر مولوی نذیر احمد نے جب وہ مدد کی تحریک علی گڑھ کے سلسلے میں یا علی گڑھ کالج کے سلسلے میں، اس کا ذکر آ جائے گا۔ اور مولوی نذیر احمد کو تقریر کرنے میں بڑا فن حاصل تھا، اور وہ جب تقریر کرتے تھے تو سامعین کو رلا دیتے تھے۔ اور پھر مولوی نذیر احمد عربی میں بھی غیر معمولی استطاعت رکھتے تھے۔ کئی سال سے لوگ تقاضا کر رہے تھے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرو، لیکن وہ ہچکچاتے تھے کہ مشکل کام ہے، لیکن جب پینشن لے کر دہلی آئے تو پھر انہوں نے قرآنی آیت کا جب وہ ترجمہ شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ بھی جاری رہا۔ کئی مولویوں اور عالموں کے مشوروں سے قرآن مجید کا ترجمہ شروع کیا، ایک لفظ پر بحث کی، بالآخر ایک رائے ہو کر ترجمہ لکھ دیا، اور پھر ایک نابینا عالم سے اس کی تصدیق بھی کی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس ترجمے کو مکمل ہونے میں 2.5 سال لگ گئے، لیکن پچھلے 50 سال سے اس سے بہتر ترجمہ شائع نہ ہو سکا۔ مولوی صاحب کو اپنی تمام کتابوں میں سے ترجمۃ القرآن ہی جو پسند تھا، اور وہ خود کہتے تھے کہ باقی کتابیں میں نے لوگوں کی یا معاشرے کی اصلاح کے لیے لکھی ہیں، لیکن یہ ترجمہ خالصتاً میں نے اپنے لیے لکھا ہے، اور یہی میرا توشہ جب وہ آخریت ہے۔ اب جب وہ ایکسرسائز کی طرف جب وہ چلتے ہیں، کہ مصنف نے مولوی نذیر احمد کو پہل کب اور کن حالات میں جب وہ دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ غالباً 5 سال کی جب وہ عمر میں جو دیکھا تھا، جب وہ اپنے والد کے ساتھ حیدرآباد سے دلی آئے تھے تو کھاری بولی کے مکان میں ایک کمرہ نما دلان کے پلنگ پر ایک بڑے میاں جو دکھائی دیے، ان کی داڑھی سفید تھی، یہی مصنف کے دادا مولوی نذیر احمد تھے۔ دوسرا سوال ہے کہ مولوی نذیر احمد کے لیے حیدرآباد دکن میں کیا خطاب تجویز ہوا تھا۔ حیدرآباد دکن میں مولوی نذیر احمد کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کو واپس کر دیا تھا۔ ریاست جاروا کے نواب کے بھائی موضوعاتی طور پر کیسے صحت یاب ہوئے تھے؟ ان کے بھائی خواب میں مولوی نذیر احمد کو دیکھا کہ انہوں نے انہیں ترجمۃ القرآن چھپوانے کے لیے کہا ہے، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور چند دنوں میں ٹھیک ہو گئے۔ مولوی نذیر احمد کے گھٹوں میں کونیوں میں گٹے کیسے پڑ گئے تھے؟ پنجابی کٹری کی مسجد میں جب طالب علم تھے تو رات بھر مسجد کے فرش پر کونیاں ٹکا کر پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی کونیوں پر گٹے پڑ گئے تھے۔ مولوی نذیر احمد کا بچپن کن حالات میں گزرا؟ کہ بچپن میں وہ ایک مسجد میں ٹھہرے جس کا ملا بڑا بے رحم تھا۔ رات کو مسجد کے ٹاٹ پہ لپٹ جاتے اور صبح کے وقت ٹھوکر لگاتا، جس سے صف بھی بچ جاتی اور آنکھ بھی کھل جاتی۔ محلے کے گھروں سے روٹی مانگ کر لاتے، اور مولوی جب عبد القادر کے گھر کے دیگر کام بھی جب وہ کرتے تھے۔ جب ایک ہندو مہاجر نے علی گڑھ کالج میں لاکھوں کا گبن کیا تو نذیر احمد نے سر سید سے کیا کہا؟ انہوں نے سر سید کی ہمت بندھائی اور انہیں کہا کہ اگر روپے کی ضرورت ہے تو وہ بھی موجود ہے، اور کسی اور خدمت کی تو میں حاضر ہوں۔ مؤثر تقریر کرنے کے ضمن میں کن 2 آدمیوں کا شعرہ تھا؟ ایک ڈپٹی نذیر احمد کا اور دوسرا بہادر یار جنگ کا۔ مولوی نذیر احمد اپنا توشہ آخریت کسے گرداتے تھے؟ اپنی کتاب ترجمۃ القرآن کو۔ نیچے آ جاتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد کو بالکل نہیں سمجھ آتی تھی۔ ان کو کیا نہیں سمجھ آتی تھی؟ زمانہ سازی ان کو جو سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنا زمانہ یاد کر کے آبدیدہ ہو گئے۔ مسلمانوں کی تعلیم و ترقی کے باب میں وہ سر سید احمد کے حامی و مددگار تھے۔ لوگ جوک در جوک آنے لگے اور شاہی مسجد میں دل دھرنے کو جگہ نہ رہی۔ جب لیکچر ختم ہوا تو علی گڑھ پر جب وہ ہن برس رہا تھا۔ مولوی صاحب کو اپنی تمام کتابوں میں ترجمۃ القرآن جب وہ پسند تھا۔ تو یہ مختصراً جب وہ میں نے آپ کو ایکسرسائز بھی جو بتا دی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات جو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔